अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, नून लीग क्या चाहती है और क्या नहीं। एपीसी होनी थी ईद के बाद, अभी उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पीएमएलएन के अपने अंदर क्या मामलात हैं, बिकॉज वहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, इससे पहले हमने रीसेंट हिस्ट्री में देखा नहीं है। सो बहरहाल इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद कोरोना के खिलाफ माशाल्लाह कामयाबी जो हमें अभी हासिल हुई है, ये वक्ती कामयाबी है, अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें, लेकिन ये अभी हतमी तौर पर दुनिया से कोरोना खत्म नहीं हुआ। ख्याल करना होगा कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हम कुछ फैसलों में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आसिद उमर साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे दरख्त लगाएं, पाकिस्तान सरसब्ज बनाए। ये दरख्त और ये जो ग्रीनरी है जो आप लगाते हैं, ये आपकी वाहिद लेगेसी रह जाती है आपके जाने के बाद भी जमीन पे, जिससे दूसरे लोग जो हैं फायदा उठाते हैं और सदका जारिया भी होता है। प्रोग्राम के आखिरी से में इस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं कि जी नून लीग क्या चाहती है या नहीं चाहती। एपीसी होनी थी, इसके बारे में ईद से पहले बड़े धुआंधार बयान दिए गए। बिलावल साहब ने कहा कि हम मिलेंगे, बात करेंगे, फिर रहबर कमेटी का जिक्र आया, फिर रहबर कमेटी जो है उसकी इस वक्त स्टेटस क्या है वो क्लियर नहीं है। प्रोग्राम के हम शुरू में बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। एपीसी के अभी मुझे बताइए कि राइट नाउ आज जो ये संडे रात इस वक्त तक जो बातचीत का स्टेटस क्या है आप लोगों की? नहीं, एपीसी होनी है, उसका भी तयन वक्त का नहीं हो सका, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। 4 हफ्ते से पूछ रहे, और ईद से पहले भी तो यही आप लोगों का स्टैंडर्ड जवाब है। बीच में बयानात में तेजी आती है, फिर वक्त का तयन पे बात चली जाती है। ये बैकडोर कुछ मामला माजरत खा रहा हूं आपकी लीडरशिप। मैं आपको वक्त बताने से माजरत ख्वाह हूं, लेकिन एपीसी जरूरी है और होगी। अच्छा, जरूरी है तो ये अच्छा, ये जो वक्त का तयन है ये किन अवामिल पे बेस्ड है? मतलब इस वक्त पार्लियामेंट का इजलास भी चल रहा था, जॉइंट सिटिंग भी थी, कुछ बिल भी पास होने थे, तो हमारा ये ख्याल था कि ये सारे एपीसी के प्लेटफॉर्म से इन पर बातचीत हो। लेकिन एपीसी अभी तक उस पर फैसला नहीं हो पाया, कब होगी। शहबाज साहब अब अटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि शायद अगले चंद दिनों में बैठ के फैसला हो जाए। तो तातुल क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से है या आप लोगों की कुछ फैसला साजी? मैं इस पे पूछूंगी। किसी भी एक की तरफ से नहीं है, कोई मुश्तरका तौर पर ही कोई टाइम ऐसा नहीं बन पाया जिस पर मीटिंग हो। कैसी ऑपोजिशन है आप लोग? पीटीआई तो मतलब लुडियां डाल रही होगी इस वक्त। इन्होंने हमें कहा था कि हम कोई मूवमेंट चलाएंगे, कोई टफ टाइम देंगे, आप तो रिलैक्स आराम से। लुडियां ही डाल रहे हैं, वो लुडियां डाल रहे हैं ना, अपना काम कर रहे हैं ना। देखें, एपीसी से अपोजिशन काम रुकता नहीं है। एपीसी एक मुत्तफिका लाएमल के लिए है, और एपीसी की टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल होती है, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें लोग लगा बैठते हैं कि ये एपीसी से ही सारे मसाइल का हल निकलेगा। तो उसके लिए पहले जो अपने डिफरेंसेस होते हैं उनको दूर करना पड़ता है। जैसे अभी डिफरेंसेस हैं फैटफ की बिल के ऊपर, फैटफ की जो बिल्स हैं उसमें से 2 हो चुके हैं, मेरा ख्याल है कोई 10-11 भी बाकी हैं, उन पर डिफरेंसेस हैं अपोजिशन के अंदर, और उनको हम दूर कर रहे हैं। तो ये भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। असेंबली का इजलास भी कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा ख्याल है एपीसी। डिफरेंसेस की जब आप बात करते हैं तो तुम्हें लग रहा है कि बज़ाहिर हुकूमत के तमाम बिल ही कंफर्टेबली पास हो रहे हैं, इवन तो आप लोगों के इस पे खदशात हैं, आपके तहादियों के खदशात हैं, मौलाना साहब के थे, लेकिन ऐवान से बड़े कंफर्टेबली पास हो रहे। तो वो उनकी सुपीरियर पॉलिटिकल मैनूवरिंग है, उनकी ज्यादा सुपीरियर सियासत है कि वो अपोजिशन से करवा लेते हैं अपने तमाम एक बिल। नहीं, देखिए, कौमी असम्बली में बरतरी उनकी अददी है, तो वहां से तो बिल पास हो जाता है, सेनेट में नहीं हो पाता, फिर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग में एमएलए का बिल आया, उसको आप देखें कि बिल कहाँ से शुरू हुआ और जो पास हुआ है, कभी अब दोनों को कंपेयर करके देखें। ये सब अपोजिशन की अमेंडमेंट्स थी जो इंक्लूड हुई हैं। हमने अमेंडमेंट्स दी थी कि फ्लोर पे मूव करेंगे, फिर ये फैसला हुआ कि कमेटी में बैठ के डिसाइड कर लें तो हुकूमत मूव कर देगी। तो हुकूमत ने खुद अपने बिल में इतनी मैसिव अमेंडमेंट्स की हैं, वो अपोजिशन ने करवाई हैं। अच्छा जी, तो लेकिन मौलाना साहब को आप कन्वे शायद कर नहीं पा रहे, वो नाराज हैं, वो कहते हैं कि मुझे एतमाद में नहीं लिया। उनकी नाराजगी में बिल्कुल मैं उनकी नाराजगी कबूल करता हूँ, उसमें दुरुस्त बात भी है, लेकिन हमने उनको कोशिश की है कि रखा जाए। जो 2 पहले फैटफ के बिल्स थे वो कौमी असेंबली में मौलाना साहब की पार्टी ने पास किए थे, बदकिस्मती से आखिरी जो मुशावरत थी उसमें हम इंक्लूड नहीं कर पाए, ओवरसाइट हो गई। उसकी क्या वजह? ओवरसाइट हो गई, गलती हो गई। सर इतने अहम इत्तेहादी जो एपीसी होने वाली है, ये ओवरसाइट तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं। इतनी आप पुरानी जमातें हैं, इनको मालूम है कि ओवरसाइट्स के क्या फिर बाद में नताइज होते हैं। कुछ ओवर ज्यादा हो गई है, मतलब अच्छा, लेकिन आपकी नहीं, वो बात तो दे दे नौजवानों के हाथ में क्या आदत दे दे, वो ये कहते हैं। बात ये है कि वो जो एक बड़ी कमेटी थी ना, उसमें मौलाना साहब की रिप्रेजेंटेशन थी। एक छोटी कमेटी में हमने कहा इसको देख लेते हैं क्या तरामीम की जरूरत है, और वो बड़ी 3-4 अल्फाज की तरामीम थी। और जब उससे पहले एक मीटिंग हुई थी, वहां भी मौलाना साहब की रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी मीटिंग में नहीं थी।
اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں. اور اس کے بعد سینٹ میں پھر یہ بات آئی اور وہاں پر ہوا. تو اب جو لاسٹ ٹائم جو ایم ایل اے پاس ہوئے اس کے اندر مولانا صاحب کی ریپرزنٹیشن وہاں پر موجود تھی. تو آپ کی معذرت قبول کر لی مولانا صاحب نے؟ تیسری مرتبہ جو اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو ان سے معذرت کرنی پڑ رہی ہے نا, تو کتنی دفعہ وہ معذرت قبول نہیں, کر؟ شکوہ ان کا جائز ہے. معذرت دوستوں میں نہیں ہوتی, لیکن شکوہ ان کا بالکل جائز ہے اور انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا. جو مولانا صاحب کی اصل جو بات ہے کہ ان کی لوگوں کو بولنے کا موقع اسمبلی کے فلور پر نہیں دیا گیا, یہ کمی رہی ہے. اور یہ میں اسپیکر صاحب پہ ڈالوں گا کہ انہوں نے وعدے کے باوجود بھی 2 دفعہ مولانا اسد صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیا. اچھا, مجھے بھی نہیں دیا اور ان کو 2 دفعہ نہیں دیا. تو یہ ان کی شکایت. تو لیکن مائی پوائنٹ از کہ پی ایم ایل این جو ہے, آپ میں سے کسی نے پھر فون وغیرہ کیا, اس کے بعد رابطہ ہوا آپ کی قیادت کا مولانا صاحب سے, یا بس ٹھیک ہے آپ سمجھ جائیں گے وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ کوئی وفد وغیرہ بھیجیں گے؟ نہیں, مولانا سے مسلسل رابطہ رہتا ہے, کمی رابطے کی نہیں ہے. لیکن ایک ٹائم جو ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ بھی اعلیٰ سطح پہ ہوگا. وہ کم از کم میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر. تو اس کے اے پی سی پہ اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو اوور سائٹ ہو گئی آپ لوگوں سے غلطی؟ نہیں, میرا نہیں خیال اوور سائٹ ہو گئی, وہ دور ہو گئی, اگلے بل میں ہو گئی. اب 7-8 بل اور باقی ہیں, ان میں بھی مشاورت جاری رہے گی. ٹھیک ہے, تو مولانا صاحب کے دل میں آپ سمجھتے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اے پی سی کے لیے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر لیں؟ نہیں, ان کا شکوہ بالکل جائز ہے, لیکن مولانا صاحب بڑے بزرگ سیاستدان ہیں, تجربہ کار ہیں, اور وہ کبھی ان چھوٹے مسائل کو بڑے مقصد کے راستے میں حائل نہیں ہونے. کیونکہ تیسری مرتبہ ہے نا, میرا خیال ہے وہ پہلی 2 کوششوں میں بھی آپ لوگوں نے اتنا ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا, تو تیسری دفعہ بھی ان کو لگتا ہے کہ انہیں مشاورت میں حتمی طور پہ شامل نہیں کیا, تو وہ چوتھی مرتبہ بھی وہ کر لیں گے آپ کے پہ اعتبار؟ نہیں, 2 دفعہ جو بلز تھے ان 2 بلز میں معمولی بلز تھے. نہیں, اس سے پہلے میں کہہ رہی ہوں جو پہلے وہ دھرنے کے دوران, پھر وہ بعد میں ایک اور تحریک لانا چاہتے تھے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. ہم نے دھرنے میں کبھی شمولیت کا اعلان نہیں کیا تھا, مولانا صاحب نے کیا, بڑا افیکٹولی کیا, بڑا مؤثر طریقے سے کیا. تو آئندہ جو لائے عمل ہے وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہی ہونا چاہیے, یہ ہماری بھی رائے ہے اور مولانا صاحب کی رائے بھی یہی ہے. اچھا, یہ خبر پڑھ رہے تھے, اس پہ ذرا مجھے کلیئرٹی دے دیجئے کہ یہ جنگ اخبار میں چھپی تھی, میرے خیال آپ نے بھی دیکھی ہے, کہ سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار شہباز شریف صاحب کو دے دیا گیا ہے. تو یہ پہلے نہیں تھا ان کے پاس؟ ہمیشہ سے تھا. تو پھر یہ خبریں ایسی کیوں, اور ایسے کون سے اگلے 3-4 مہینوں میں آپ نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں جس کے لیے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے؟ میں اکثر اخباریں نہیں پڑھتا ہوتا تو مجھے خبروں کے علم نہیں ہے, لیکن یہ فیصلے کا اختیار صدر کے پاس ہی ہوتا ہے اور شہباز صاحب کے پاس ہے. سو ابھی پارٹی میں ہائرارکی کیا ہے؟ نواز شریف صاحب جو ہیں ہی ہیز دا ویٹو پاور, یا کچھ آئیڈیاز وہ فلوٹ کرتے ہیں, بعد میں کنسنسس ہوتا ہے. فیصلہ سازی پی ایم ایل این میں اس وقت ہو کیسے رہی ہے؟ اس میں مریم نواز صاحبہ بھی انپٹ دیتی ہیں. جو مقامی مسائل ہوتے ہیں, جو روزمرہ کے کام ہیں, وہ یہاں پر پارٹی ہائرارکی ہے, شہباز صاحب ہیں, وہ فیصلے مشاورت سے ہو جاتے ہیں. جہاں ایک بڑا پالیسی ایشو آتا ہے ہم نواز شریف صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں, تو ابھی یہ جو خود رہنمائی فرما دیتے ہیں. اس میں نواز شریف صاحب جو تھے, ہی واز آن بورڈ, ان کی ساری تمام تھی اوپر سے پالیسی گائیڈنس. جی, ہمیشہ ان کی پالیسی گائیڈنس رہتی ہے. اور مریم نواز صاحبہ بھی انپٹ دیتی ہیں بیچ کے اندر؟ مریم نواز صاحبہ پارٹی کی نائب صدر ہیں, وہ بھی مشاورت میں شامل ہوتی ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ وہ کبھی کبھی ایکٹیو ہوتے ہیں کچھ ایشوز کے اوپر, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹویٹس کریں گی, پھر کئی ہفتے خاموشی. تو یہ بھی اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے کہ جی کن معاملات پہ بولنا ہے, باقیوں پہ نہیں بات کرنی ہے؟ نہیں, وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, پارٹی کا ہائرارکی کا حصہ ہیں, تو وہاں پر اپنی مشاورت دے دیتی ہیں. اچھا, اور وہ جو ٹویٹر اور جو پبلک سفیئر میں دیتی ہیں وہ بھی پارٹی کی؟ نہیں, وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, وہ ہر شخص کر سکتا ہے. ٹویٹر پہ پارٹی سے پوچھنا نہیں پڑتا, لیکن پارٹی کے پلیٹ فارم کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے. بیکاز ابھی وہ کہا جب میں دیکھ رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو, کہ کسی مصلحت یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ کم پالیٹکس میں اس وقت انگیج کر رہی ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, جو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب پارٹی کو ضرورت ہوئی وہ اویلیبل ہیں. ابھی پارٹی کو ضرورت نہیں سر, اتنی کنفیوژن. ابھی تو ایک پارلیمانی نظام ہے نا, وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. اچھا, ابھی تو پارلیمانی سیاست چل رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں بیانیے کی یا کسی اور چیز کی, کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ کی کلیئرٹی ہے ہر ایشو جی, ٹاک شوز کی حد تک نہیں ہے, لیکن پارٹی کے اندر نہیں. اس لیے اب ٹاک شو پہ آ کے ہی بات کر دیتے ہیں نا. آپ نے اس دن وہ بات کر دی خلائی مخلوق والی, میرا خیال ہے اگر ہم تھوڑا یاد کرا دیں, کیونکہ اس کے بعد میں نے جا کے دیکھا خلائی مخلوق کے بارے میں کافی نواز شریف صاحب سٹیٹمنٹس دے چکے تھے. خلائی مخلوق جو 2018 کے تمام دو میں اور جی ٹی روڈ کے جو پوری وہ موومنٹ تھی اس میں جو چھائی رہی, اس کے بارے میں شاید خان عباس صاحب کہتے ہیں کہ وہ بیانیہ تھا نہیں کچھ, بس کہا کہ ذرا وہ سن لیجیے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ بیانی میں شامل تھے. مخلوق آپ کا بیانیہ ابھی ہے, بیانی میں شامل تھے. آپ سرٹیفکیٹ میں کہتے ہیں, میں خلائی مخلوق کہتا ہوں, کوئی ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کہتا ہے,
وقت کے ساتھ ہی باتیں چلتی ہیں. یہ تو میاں صاحب کہتے تھے نا. وہ مخلوق باہر کی دنیا سے یہاں آتی ہے، وہ خلائی مخلوق ہوتی ہے. خلائی مخلوق بیانیے میں شامل نہیں ہے. بیانیہ ہے کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے، ووٹ کی عزت ہو. ٹھیک ہے، چلے یہ بیانی کریں، لیکن نواز شریف صاحب متواتر بار اپنے جلسوں میں بات کر چکے ہیں. یہ ہم نے دکھایا ہے 2018 کا جلسہ تھا جہاں پر وہ بڑا کلیئرلی یہ بات کہہ رہے، پھر اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بعد میں رسپونڈ بھی کیا تھا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ کچھ ایسی قوتوں کے ساتھ بھی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں. میرا مقابلہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ ہے مقابلہ. یہ بیانیہ تھا سر اس وقت، اور یہ ٹرم بڑی پاپولر ہوئی. پیپلز پارٹی نے جواب میں کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو خلائی مخلوق نظر آتی ہے تو خلا میں جا کے ان کا مقابلہ کریں. اب شاید پارٹی ری اسیس کر رہی ہے اپنی پوزیشن. نہیں جی بالکل. دیکھیں آپ بیانیہ جسے کہتے ہیں، میں اسے بیانیہ نہیں کہتا. اچھا، بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد سیاست کا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. جس کی ذمہ داری ہے اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے. یہ ہمارا بیانیہ ہے. جو خلائی مخلوق کی بات ہے یہ ایک سپلیمنٹری بات ہے کہ انٹرفیئرنس کون کر رہا ہے. خلائی مخلوق کا نام اس وقت نواز شریف صاحب نے دیا، اس کے بعد محکمہ زراعت کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ کہا گیا، اب اوپنلی نام لیا جاتا ہے. پر یہ تو نہ کہنا کہ ہے ہی نہیں، وہ بیانیہ تھا ہی نہیں، اس وقت تھا نا، اب نہیں ہے. یہ فرق محترمہ وہ جو مجھ سے سوال کیا گیا نا، سوال کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. انہوں نے کہا کہ خلائی مخلوق آپ کے بیانیے میں شامل ہے. میں نے کہا ہمارے بیانیے کا حصہ نہیں ہے. ہمارا بیانیہ میں پھر گزارش کر دیتا ہوں، جسے میں بیانیہ سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ خلائی مخلوق بیانیہ ہے. خلائی مخلوق بیانیہ نہیں ہے. خلائی مخلوق اشارہ ہے انٹرفیئرنس کی طرف. ٹھیک ہے. بیانیہ بڑا سمپل ہے، ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، ملک میں جس کی آئینی ذمہ داری ہو اختیار بھی اس کے پاس ہو، اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. یہ بیانیہ ہے. اس میں خلائی مخلوق کی بات بالکل ہوئی ہے، نواز شریف صاحب نے کی ہے، دوسرے لوگوں نے کی ہے، ہوتی رہی ہے. بعد میں دوسرے ناموں سے ذکر ہو. یہ انٹرفیئرنس کی بات ہے کہ الیکشن میں انٹرفیئرنس کہاں سے ہوتی ہے. الیکشن سے پہلے اور اب بھی اسی سپلیمنٹری جو بھی بیان ہے اس کے اوپر پارٹی جو ہے یقین رکھتی ہے، سمجھتی ہے. نواز شریف صاحب نے جو بات کی، ہم نے ابھی کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ صرف الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو سٹیک ہولڈرز حکومت کے ڈیسیجن میکنگ میں ہیں، جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے، وہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ملک کے معاملات کیسے چلیں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا. اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آج ملک بالکل ایک جمود کی کیفیت ہے، سیاست میں بھی اور ملک میں گورننس میں بھی. سو آپ کی پارٹی کے اندر کیا ایوری ون از آن بورڈ؟ بیکاز میں بھی سن رہی تھی کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، بڑی ایک جیسے نا وائبرنٹ موومنٹ چلانی چاہیے ہے. اور آپ کی جماعت میں ہی میں دیکھ رہی تھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی 90% to 10% جو تقسیم ہے، 90% لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت ہے کہ اب کریں جی کوئی نہ کچھ. بالکل ہمیشہ تقسیم ہوتی ہے جماعت کے اندر. تو ابھی کتنی یہی پرسنٹیج ہے 90% 10% یا کیا؟ نہیں دیکھیں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حکومت سے جان چھڑانی اب ہم پہ لازم ہو گئی ہے. اب لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ نے بھی گلہ کیا. تو ساری پارٹیز پہ اتفاق کرتی ہے. اب ٹائمنگ بھی فرق ہو سکتا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتحادیوں سے رابطہ کرنا چاہیے، کچھ سمجھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس سے معاملہ ہو سکتا ہے. ایک بڑی رائے ہے کہ سڑکوں پہ اب آنا پڑے گا. تو یہ سڑکوں پہ جو آنے والا معاملہ ہے یہ اے پی سی میں طے ہوگا، تمام جماعتیں آئیں گی تو ہوگا. اور سڑکوں پر آنے سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہ جاتی رہے. ہمارا تجربہ ماضی کا اس میں بڑا تلخ ہے. ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. تو ہماری پارٹی میں ہمیشہ اختلاف رائے رہتا ہے، اور لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے. لیکن ابھی اختلاف رائے بہت کھل کر سامنے آ رہا ہے نا. وہ پہلے اس طرح ہم دیکھتے نہیں تھے. اس کی وجہ سے کہ قیادت ذرا تھوڑی سی بیک فٹ پہ ہے، اس لیے لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، مختلف ایک دوسرے سے وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے پالیسی آ رہی ہے.
نہیں، ٹیلی ویژن پہ جب آپ بلاتے ہیں تو ہم ذاتی حیثیت میں آتے ہیں. اچھا، آپ سوال کرتے ہیں، میں اپنا ذاتی جواب آپ کو دیتا ہوں. تو سر پارٹی کی پالیسی کا جواب پھر اگر آپ کی ذاتی حیثیت بھی لیکن ایک سیاسی حیثیت بھی ہے تو ہم اس کو پھر پارٹی کے پوائنٹ آف ویو بھی نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں، نہ بالکل غلط، سمجھیں. یہ بڑا غلط تاثر ہے. اچھا، جب حکومت کا وزیر بیٹھتا ہے ٹی وی پروگرام پر تو ہم وہ حکومتی اپنی پالیسی ذاتی نہیں، اپنی ذاتی بات نہیں، کرتا اب اس کے بعد اسد عمر صاحب ہوں گے جو وہ بات کریں گے وہ حکومت کی ماں پہ کریں گے، وہ اپنی ہے. ذاتی اگر آپ حیثیت ان پہ. سے حکومت کی پرفارمنس کا سوال کریں گے تو حکومت کا اور کریں اگر گے. جماعت میں کچھ ہوگا تو تب بھی ان سے سوال کریں گے تو وہ بطور پی ٹی آئی ریپرزینٹیو جواب نہیں دیں نہیں، گے. مجھ سے پھر آپ سوال کر لیں، میں آپ اس طرح جواب دے دیتا ہوں. اچھا چلے اب بطور میں آپ کو پی ایم ایل پارٹی پالیسی پوچھ لیں، میں بتا دیتا ہوں. ہاں، پارٹی پالیسی تو خیر آپ نے بتا دیا کلیئرلی. مجھے بتائیے آپ کے اور پیپلز پارٹی کے جو الٹیمیٹ گولز ہیں وہ سیم ہیں کیا؟ وہ بھی وہی چاہتے ہیں؟ اس کا لاجیکل کنکلوژن جیسے آپ کا ہے کہ فریش مینڈیٹ، فریش الیکشن، پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے آپ؟ جی سب یہی دیکھیں، فریش الیکشن سے بھی شاید حل نہ ہو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ای پی سی میں یہ سب فیصلہ ہوگا کہ آگے معاملہ کیسے چلنا ہے. پیپلز پارٹی ہم سب آج اپوزیشن اس بات پر متفق ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے اور پاکستان کے عوام ہم سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ تبدیلی لے کر آئیں گے، حکومت سے جان چھڑائیں گے اور ایک نیا مینڈیٹ ان کو موقع ملے گا. ابھی بتا دیجئے، یہ جو کووڈ ہے آپ کے سامنے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم ملک آہستہ آہستہ کھولنے جا رہے ہیں، سو مینیج کر ہی لیا نا حکومت نے. آپ تو کہہ رہے بالکل ناکام ہو گئی، ایٹ لیسٹ اس چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وٹ ایور ورک فار دیم. ابھی پوچھوں گی میں اسد عمر صاحب سے کہ وٹ ورکڈ فار اس، لیکن کووڈ جو ہے جیسا چیلنج کر ہی لیا انہوں نے مینیج نا. ابھی یہ دیکھیں حکومت کی نہ پالیسی رہی ہے نہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے غیبی اور اس میں خود کریڈٹ لینا مناسب بات نہیں ہے کیونکہ حکومت تو کی کارکردگی صفر رہی ہے. کوئی پالیسی نہ بنائی نہ امپلیمنٹ کر سکی. وہ لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک کون سا ڈاؤن، ٹارگیٹڈ سمارٹ لاک ڈاؤن؟ میں تو پورا پاکستان پھرا ہوں، مجھے کوئی لاک ڈاؤن نظر نہیں آیا، نہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن نظر آیا ہے. یہ تو باتیں ہیں. ٹائیگر فورس بھی باتیں تھیں، اب ٹائیگر فورس درخت لگانے شروع کر دیے. تو یہ کریڈٹ لینا ان چیزوں کا جو قدرت کے کام ہوتے ہیں ذرا مناسب بات نہیں. چلے کوئکلی کچھ آخری چند سوالات ہیں. مریم نواز صاحبہ نیب کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہیں، یہ پارٹی نے اصولی فیصلہ کر لیا، ابھی سوچ رہے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ 11 اگست کو. اگر انہوں نے طلب کیا تو پیش ہو جائیں گی، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اس میں پارٹی کی بات نہیں ہے. لیکن نیب کو ان کو بلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. حق کیوں نہیں حاصل؟ کیونکہ پرائیویٹ شخص کو آپ نہیں بلا سکتے. اچھا چلے مجھے نیب صرف بنا ہے ہولڈرز آف پبلک آفس کے لیے. مریم صاحبہ نے کبھی کوئی پبلک آفس نہیں رکھا. اچھا تو لیکن یہ مجھے بتائیے کہ پیش ہونا چاہیے ہے اگر نیب بلا رہا ہے. آپ نے کہا حق نہیں ہے، لیکن چونکہ اب نیب اگر طلب کرتا ہے تو پیش تو ہونا چاہیے نا. اوبویسلی سیاسی نیب کا قانون ایسا ہے، نیب کا طریقہ ایسا ہے. نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. آپ نہیں پیش ہوں گے تو آپ کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی ہم نے بلایا تھا، نہیں پیش ہوئے. بات تو یہ ہے کہ نیب یہ وضاحت کر دے کہ کون سے قانون کے تحت مریم نواز صاحبہ کو بلایا. ٹھیک ہے، وہ بلانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اچھا اپنا لا پڑھ لیں جو نیب کا لا ہے، ہولڈرز آف پبلک آفس. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس پہ ترامیم پہ بھی بات کروں گی. ایک اور سوال اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ابھی میں ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی فواد چودھری صاحب کا بھی. اس سے پہلے زرداری صاحب کی ٹیکنالوجی کی مدد سے آن لائن مقدمات کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کل پہلی دفعہ اس کو استعمال کرتے ہوئے کل کی جو ہیئرنگ ہے اس میں ہوگا، معاملات آگے بڑھیں گے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ملک سے باہر ہیں، نہیں آ سکتے، تو ٹھیک ہے آپ آن لائن یہ عدالتی معاملات کر سکتے ہیں کنڈکٹ. آپ کر لیں کرنا چاہیے، ختم کریں مقدمات سن کے فارغ کریں. مقدمات ہیں کہ پہلے یہ بتا دیں. وہ ایک اور بات ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کیسز بڑھانا یہ مطلب عدالتوں کا اختیار ہے، وہ جو طریقہ استعمال کریں سر آنکھوں پر. کیس نہیں ہے بدقسمتی سے. ہاں لیکن آپ لوگ خود اس میں کچھ اگر کہیں گے کہ جی اگر مقدمات فاسٹ ٹریک کر کے سن لیے جائیں ہمارے آن لائن، ہم تو کہہ رہے ہیں ٹی وی کیمرے لگا کے پاکستان کے عوام کو دکھائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے. 2 سال ہو گئے ابھی تک کیس بن نہیں پایا. نیب کے قانون لکھے 30 دن میں کیس مکمل ہوگا، یہاں پر ایک تاریخ 60 دن کی پڑتی ہے. تو ریفارمز میں جلدی سے آپ لوگ کر لینا، کیا نام ہے، اتفاق ڈیڈ لاک ہے کب سے؟ ریفارم کو سے تعلق نہیں، ڈیڈ لاک نہیں ہے. نیب ایک اعلیٰ قانون ہے. نہیں جو آپ اور حکومت امینڈمنٹس لانا چاہ رہی ہے اس میں کچھ آپ کی تجاویز ہے، کچھ ان کی تجاویز ہے. ہماری تجاویز بڑی کلیئر ہے کہ نیب کے اندر جو ناانصافی ہے اس کو ختم کر دیں، جو ابیوز کا سلسلہ ہے وہ ختم کر دیں. نیب کا قانون موجود ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرے. لیکن آپ جو کہتے ہیں جس کو ابیوز اور ناانصافی، اس کو حکومت کہتی ہے این آر او اور اپنے لیے ریلیف دینے کی کلوزز جو نہ دیں، پھر رکھیں نیب کو. کیونکہ آپ ایک بھی کالا قانون، ناانصافی کا قانون چھوڑیں گے وہ ابیوز ہوگا. ہم نے صرف ناانصافی کی بات کی ہے. اگر ایک شک پہ پبلک بحث کر لیں، کسی بھی قانون میں آپ ناانصافی کی گنجائش چھوڑیں گے وہ استعمال ہوتی ہے. یہ اصول ہے، آزمائے ہوئے اصول ہے. ٹھیک ہے.
चलें, बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साथ मौजूद थे। मरीम नवाज को वो कह रहे हैं कि बुलाना कोई सही फैसला है नहीं नैब का, लेकिन बतौर प्राइवेट सिटीजन बुला नहीं सकते, लेकिन अगर वो पेश हो जाएंगी तो वो होना पड़ेगा। बहरहाल ब्रेक पर जाएंगे, वापस जाएंगे। ब्रेक के बाद असद उमर साहब हमारे साथ होंगे। कोविड से मुताल्लिक खास तौर पर सवाल पूछेंगे कि व्हाट हैज वर्कड फॉर पाकिस्तान, और जाहिर सी बात है अभी खतरा दूर नहीं हुआ, अगले आने वाले 3 महीनों में क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, और क्या सेकेंड वेव का भी कोई खदशा है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम बात करेंगे कोविड के हवाले से, और इसके अलावा जो दीगर सियासी मामला है उसमें हुकूमती आगे लाएअमल क्या है, हिकमत अमली क्या है। अल्लाह का शुक्र है कि जो एक बहुत बड़ा जो स्पाइक आना था केसेस हैं उसमें हम बच गए हैं। उसमें अच्छी हिकमत अमली कहिए या उसमें कुछ हम मौसमी अवामिल की बात कीजिए, पाकिस्तानी कौम के जेनेटिक मेकअप की बात कीजिए, ये तमाम इश्यूज हम पूछेंगे कि एक्चुअली व्हाट वर्क फॉर अस। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बात है कि मुबारक हो बतौर कौम। मेरा ख्याल है जो एक खौफनाक सी तस्वीर हमारे सामने शायद थी वो हमने डॉज कर दी, एक बहुत बड़ी बुलेट, और अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये मुल्क को खोलने जा रहे हैं। जरा पहले मुझे थोड़ा सा ये असद साहब जरा बताइएगा कि व्हाट वर्कड फॉर अस, क्योंकि लोग कंपैरिजन ये भी करते हैं कि ऐसे ही कुछ अवामिल, ऐसे हालात भारत के अंदर भी हैं, मौसमी अवामिल बात कर लीजिए, कुछ जेनेटिक मेकअप कमोबेश यही होगा, लेकिन वहां पे केसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली इसकी वजह से? अल्लाह का शुक्र अभी तक कंट्रोल में है मामला। सही कह रही हैं आप, भारत में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कल 1000 से ज्यादा एक दिन में बात हुई है वहाँ पर, और ईरान जो दूसरे हमारे जो मगरब के अंदर है वहाँ पर भी हालात जो है वो खराब ही हैं। मेरे ख्याल में शायद, मुझे उनका बहुत तफसील से तो नहीं पता कि उन लोगों ने क्या हिकमत अमली की थी, हमें अपना पता है। शायद एक फ़र्क ये था कि क्योंकि इमरान खान का डे 1 से उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमने ऐसी हिकमत अमली हम अपनानी है जिसमें लोग जो है ख़ास तौर पे जो गरीब सफ़ेद पोश तबका जो है वो अपनी रोज़ी कमा सके, रोज़गार उसका चल सके। तो हमने पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से हम मईशत को आहिस्ता आहिस्ता खोल भी सकते हैं और साथ ही वबा के फैलाव के ऊपर भी हम कंट्रोल कर सके। तो हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का सिस्टम था वो अप्रैल के मिडिल वक्त तक वो फाइनलाइज हो गया था, उसकी स्मॉल स्केल के ऊपर काम शुरू हो गया था। मई के वक्त में उसको और बढ़ाया गया और फिर जून के वक्त में उसको पीक पे हम ले गए थे। दूसरे ममालिक जिन्होंने, भारत ने 6 हफ्ते लॉकडाउन करके रखा, तो शायद वो जब उनका खोलना पड़ा उनको मजबूरन, तो वो तैयार नहीं थे किसी और अल्टरनेट हिकमत अमली के साथ। अच्छा, ये आप समझते हैं फर्क है, लेकिन जो स्प्रेड है असद उमर साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि माशाल्लाह वो जो साइकिल टूटा है, ये आप समझते हैं कि इसमें कुछ जो आप लोगों की रीडिंग्स हैं, आपकी जो वैल्यूएशन है, इसमें कोई स्पेसिफिक एक फैक्टर था? क्योंकि अभी ये खत्म तो नहीं हुआ, अल्लाह ना करे, लेकिन दोबारा भी किसी मौके पे शायद दोबारा ये करना पड़े, तो वो एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें जो हमें मुख्तलिफ बनाती है बाकी ममालिक से, क्योंकि लॉकडाउन बहुत सारे ममालिक ने किए, हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक ने किए, वहां पर इसका इतना जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ। समहाउ समथिंग वर्कड फॉर अस, तो वो हम फिगर आउट कर पाए क्या है वो चीज? नहीं, देखिए, अगर जिस तरह स्पेन और इटली वाला ने जब किया, जब मुकम्मल तौर पे उन्होंने बंद कर दिया, तो उसकी बहुत ही उन्होंने भारी माशी कीमत अदा की। वो अमीर मुल्क हैं, उनके पास इस्तात थी, उन्होंने लोगों को पैसा दे के घर पे बिठा दिया कई हफ्तों तक, और केसेस वहां पे भी फिर तेजी से कम हुए। जो ममालिक जो मुकम्मल तौर पर बंद नहीं थे, जहाँ पे कारोबारी जिंदगी भी साथ चल रहा था, उनमें से डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो प्रोबेबली ज्यादा कामयाब तरीन ममालिक में से एक है। तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम पहले दिन से ही मेंटली तैयार हो गए, तो पूरा सिस्टम, अगर मैं आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का बताऊं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है जी? जो शख्स आपको बीमार मिले, आप कोशिश ये करें कि आपको पता चल जाए कि उसके साथ कौन उठता बैठता रहा है, उसकी किससे मुलाकात हुई है, और जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचकर उनका टेस्ट किया जाए, ताकि अगर उनमें से किसी को बीमारी लगी है तो फौरी तौर पर उनको आइसोलेट कर दिया जाए। ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा मौसर हिकमत अमली, और ये कोरिया का पहला मॉडल था, उन्होंने शुरू किया, और अब तकरीबन तमाम दुनिया यहाँ पर जा रहा है। वो उस सिस्टम को क्योंकि हमने जल्द इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी हमारी बेहतर से बेहतर होती गई, जो हमने उसकी सपोर्ट के अंदर टेक्नोलॉजी यूज की है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो वफाक में यहाँ NCOC से शुरू होकर
ग्राउंड तक जाती है, और हजारों इस वक्त लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के अंदर तमाम पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। और उसका जो मेयार होता है मारिया, वो ये है कि एक इंडेक्स पर्सन जिसका कहा जाता है, यानी कि जिसका टेस्ट मजबूत आया हो, उसके कितने कॉन्टैक्ट्स तक आप पहुंचकर उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो शुरू हुए थे तो 2.7 के करीब मुझे याद है नंबर था। इस वक्त हम 10 से ज्यादा पे हैं, यानी एक मरीज मिलता है तो हम उसके 10 कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। जो ये कोरियन लेवल के नंबर्स हैं, ये वर्ल्ड क्लास नंबर्स हैं जो हमारा सिस्टम डेवलप हो गया है। लेकिन एक चीज मुझे कहने की इजाजत दीजिए, ये जो परसों से पिछले 2 या 3 दिन से टूरिज्म जब से खुली है, सेहत खुली है, जो हम मनाजिर देख रहे हैं, तो ये मैं पाकिस्तानी कौम को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये मत समझे जो कभी मैं कयासा राई सुनता हूँ कि हमारे तो जेनेटिक मेकअप में हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे हम ये वबा से महफूज हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने इस किस्म की बदएहतियाती की तो खुदा ना खास्ता ये वबा दोबारा भी फैल सकती है, इसकी फैलाव में तेजी आ सकती है। मैं इसी सवाल पे दोबारा आने वाली थी, क्योंकि ये जो मनाजिर है ये काफी तशवीशनाक है, और खास तौर पे जिन इलाकों के अंदर ये है वो उनके लिए ये बड़ा एक हॉटस्पॉट खुदा ना खास्ता बन सकता है। तो वहाँ इंतजामिया के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। तो हमारी प्रोजेक्शंस क्या है असद साहब? अभी हम आहिस्ता आहिस्ता मुल्क खोल रहे हैं, अच्छी बात है, खुलना भी चाहिए कारोबार, काम चलना है आगे। तो हमारी आगे प्रोजेक्शंस क्या है कि अगले 2-3 महीने में आपको लगता तो ये नहीं कि ये दोबारा स्पाइक आ सकेगा, या कोई जो सेकेंड वेव बहुत सारे ममालिक में आई है उसके आने का खदशा भी है? जी, एक मतलब आसान जवाब है उसका, क्या दोबारा से फैलाव में इजाफा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और दुनिया में जैसे आपने कहा कई ममालिक में हमें देखने में आया है, और मैं पहले जैसे जिक्र कर रहा था, ईरान जो है उसकी शायद सबसे खौफनाक मिसाल है, जहाँ पे अप्रैल में जब शुरू में बिल्कुल पीक वहां पे था, उसके बाद उनमें कमी आई, उन्होंने बंद कर दिया। जब दोबारा मुल्क खोला तो आज उससे भी ज्यादा बात हो रही है जो अप्रैल में हो रही थी। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने जाहिर है सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं करनी है। ये मारिया जिस 2-3 स्टेजेस में हमने मुल्क को खोला है, एक अप्रैल के अंदर ओपनिंग हुई थी, फिर 11 मई को हुई थी, 9 मई को ऐलान हुआ था, फिर हमने जून में मजीद ओपनिंग की थी। तो तीनों दफा हमने देखा कि जब हम तब्दीली करते हैं तो शुरू में तकरीबन 3-4-5 दिन, हफ्ता लगता है इंतजामिया को उसके ऊपर कंट्रोल करने में। सही। और कल मैंने मीटिंग कॉल की हुई है, कल सुबह एनसीओसी की मीटिंग में तमाम चीफ सेक्रेटरीज, खास तौर पे वो जहां पे ये सयाहज़ादा जा रहे हैं, उनके साथ इसके ऊपर डिस्कशन भी करनी है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 1-2 दिन के अंदर एक्शन भी शुरू हो जाएगा। और एक्शन क्या कर रहे हैं, हम लोगों को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपील भी करूंगा आवाम से कि उनको कोई शौक नहीं है, इंतजामिया वालों को, कि आपकी छुट्टियों में मुदाखलत करें। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी छुट्टियां बाहिफाजत मना सकें, ताकि ये ना हो खुदा न खास्ता कि आपको छुट्टियां छोड़ के किसी बीमार की तीमारदारी करनी पड़े। बिल्कुल, और अगला 1-1.5 महीना भी अभी भी एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये खतरा टला नहीं है। अच्छा, आगे जो चुके अहम महीने आ रहे हैं, मुहर्रमुल हराम आएगा, उलमाए कराम की इस पे बड़ी जिम्मेदारी होगी असद साहब, बिकॉज जहाँ इतना हमने कंट्रोल कर लिया है, इतना मुश्किल वक्त देख लिया, इतना कुछ हमने जो उसकी कुर्बानी दी है बतौर मुआशरा, तो ये मुझे बताइए कि इसमें कंसेंसस बिल्डिंग के लिए क्या कोशिश है? जी बिल्कुल, और अभी तक जो हमारा जो तजुर्बा रहा है उसके वो अच्छा हमारा तजुर्बा रहा है। मसलन जिस वक्त तरावी की इजाजत दी गई थी मस्जिदों के अंदर रमजान में, तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा इस बात का खतरा लोग महसूस कर रहे थे कि उसकी वजह से वबा का फैलाव ज्यादा ना बढ़े। लेकिन हम बड़ी तफसीली ग्राउंड के ऊपर एसओपी कंप्लायंस का चेक करते हैं, और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। मैं कल देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अभी करनी शुरू की है। हमारे यहाँ हमारे जो लोकल टेक्नोलॉजी के लड़के हैं वो आज से 6 हफ्ते पहले उसको डिप्लॉय कर चुके हैं। बकरा मंडियों के ऊपर भी हमने इस्तेमाल की। तो उस सब के जरिए हमें ये नजर आया कि मसाजिद के अंदर निस्बतन बेहतर एसओपी कंप्लायंस थी बमुकाबला जो हमने बाजारों के अंदर सूरत हाल देखी। तो अभी जो बड़ी आगे चीज आ रही है वो जाहिर है मुहर्रम शुरू होने वाला है, तो जो फ़िक़्ह जाफरिया के उलमा हैं उनके साथ मुशावरत की गई थी, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर इजलास हुआ, बड़ी तफसीली एसओपीज बनाए गए हैं, और अगले आप 1-2 दिन के अंदर टीवी पे भी वो देखना शुरू कर देंगे। शायद 14 अगस्त के बाद हम शुरू करेंगे उसको, कि वो ताकि अवाम तक भी पहुंच जाए कि क्या चीज़ है जिसकी उन्होंने एहतियात करनी है। इसी तरीके से जो जाकिर हजरात हैं उनके लिए भी एसओपी बनाई गई हैं, ताकि जाहिर है वो अपना जो पैगाम है वो भी पहुंचा सके लोगों तक, और जो उन्होंने हमें सिखाना चाहते हैं वो भी पहुंचे, और उसके साथ साथ ना उनके लिए
نہ سامنے جو سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے خطرہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک آخری سوال ہے, جو بچوں کے اسکولوں کی بات ہے نا, اس کے اوپر اسکول چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے پڑھائی کا سال شروع ہو جہاں سے چھوٹا تھا, لیکن والدین کی ابھی بھی تشویش ہے کچھ ایشوز کے اوپر, خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروانا مشکل بڑا ہو جائے گا. اچھا, آئی نو آپ نے کہا کہ ابھی ہم آخری فائنل ریویو کریں گے کھولنے سے پہلے, لیکن یہ کس بیسس پہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکولز کھل سکتے ہیں اگلے مہینے کے اندر اگر کھولنا چاہیں تو؟ دیکھیں, جب میں جیسے ذکر کر رہا تھا نا ابھی محرم کا, اسی لیے یہ کہا گیا کہ 7 ستمبر کو دوبارہ ایک ریویو ہوگا, کیونکہ اگست کے اینڈ تک عاشورہ ہوگا, اور اس کے بعد 8-10 دن کے جو ہمارے نمبرز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا. یہ اسکول اوپننگ دنیا میں ہوئی ہیں اور بہت جگہ سے فیڈ بیک آ رہی ہے, کئی جگہ یہ کامیابی سے بھی ہوا ہے, اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اس کی وجہ سے وبا کے پھیلاؤ میں بہت زیادہ تیزی بھی آئی ہے. تو یہ بالکل والدین کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے. آج پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, آج کا سب سے وائرل جو ویڈیو تھا وہ اس بچے کا ہے جو رو رہا ہے جب اس کو بتایا ماں نے کہ 15 ستمبر کو اسکول کھول رہے ہیں. تو ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ پریشس ہوتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے بچوں کے لیے خطرہ پیدا ہو. بالکل, اور پیرنٹس بھی جو پیس آف مائنڈ کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. تھوڑے سے آگے پولیٹیکل سوالات, اس لیے بھی مجھے معلوم ہوا کہ آپ شاید کراچی سے آئے ہیں, اب وزیر اعظم صاحب کراچی جا رہے ہیں. سو وزیر اعظم صاحب کا یہ پولیٹیکل وزٹ بھی ہے, کیونکہ کراچی بڑا آج کل خبروں میں ہے اور وہاں پر ذرا سیاست بھی تھوڑی چمکی ہوئی ہے نا دونوں طرف سے, اس وجہ سے بھی ایک سیاسی وزٹ بھی ہے وزیر اعظم صاحب کا, یہ انتظامی وزٹ ہے. کراچی تو سیاسی شہر ہے جی, پاکستان کا تو سیاست کا ایک بڑا محور ہے, تو سیاست کراچی میں چلتی رہتی ہے. پھر 3 بڑے سیاسی پارٹیاں ہیں. زیادہ تر شہروں کے اندر 2 پارٹی کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں 3 پارٹیز ہیں. شہر کے اندر تو شاید 2 ہی زیادہ مقبول ہیں, لیکن صوبے میں حکومت پیپلز پارٹی کی بھی ہے. اجیت وزیر اعظم جو ہیں وہ ظاہر ہے بطور وزیر اعظم جا رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ کوئی پارٹی پالیٹکس تو نہیں کرنے کے لیے جا رہے. کراچی ایک مشکل میں نظر آ رہا تھا. آپ تمام لوگ جو کراچی سے وابستہ ہیں ان کو پتا ہے کہ جو کراچی کے ساتھ ہوا جب ذرا سی بارشیں ہوئی وہاں پر, اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ صوبائی حکومت نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے, اور اسی لیے پھر وزیر اعظم کو انٹرونشن کرنی پڑی. ایک نارمل قدم نہیں ہے, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ 6 دفعہ حکومت بنا چکی ہے پیپلز پارٹی, اور اس کے بعد نالیاں صاف کرنے کے لیے عمران خان کو وفاقی ادارے کی مداخلت کی ضرورت پڑ رہی ہے. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. تو وہ ظاہر ہے انہوں نے آپریشن وہاں پہ کلین اپ کا جو ہے اس کا بھی آرڈر کیا ہے, تو وہ جانا بھی چاہتے ہیں کراچی. اچھا, تو وہاں پر جا کر یہ بیسیکلی یہ تمام ایشوز ہو گئے. بجلی کا بھی تو مسئلہ ہے, وہ جو کے الیکٹرک والا, وہاں پہ بھی لوگوں کی بڑی شکایات ہے, ابھی تک سالو نہیں ہوا. ویسے واسط صاحب ابھی بھی دیکھ لیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ تو ہو کر آئے ہیں, آپ جانتے ہوں گے. ویسے بھی فیڈ بیک جو ہمیں وہاں سے آتا ہے, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں رکی وہاں پہ ابھی بھی. وہاں پر جی بالکل ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کہ الیکٹرک نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس وقت ذرا سا تفصیل میں اگر آپ جائیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی کا نظام جو ہے کے الیکٹرک کا, یہ بہت کراچی والوں کو, اور میری زیادہ تر زندگی کراچی میں گزری ہے, ہم سب کو یہ گلہ رہتا ہے کہ کراچی کو اگنور کیا جاتا ہے اور کوئی اون نہیں کرتا کراچی کو. کوئی بھی یہ نہیں اس کو دیکھتا, اپنا نہیں مانتا جو فیصلہ سازی کرنے والے ہیں. اور یہ جو بجلی کی صورتحال ہے یہ بالکل اسی چیز کی عکاسی ہے کہ ایک طرف تو ملک کے اندر آپ ہزاروں میگا واٹ بجلی اتنی تیزی سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے قانون بھی بائی پاس کر دیے, وفاق بھی کر رہی تھی, پنجاب کی حکومت نے بھی لگا دیے. اس کی وجہ سے بے تحاشا فائنینشیل برڈن بھی آیا ہے اس وقت سسٹم کے اوپر, لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بجلی کراچی تک بھی پہنچا دیں تو شاید کراچی والوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور باقی پاکستان کا بھی فائدہ ہو جائے کہ اس بجلی جس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ آپ کے الٹیمیٹمز بھی کام نہیں کر رہے ہیں. آپ جو الٹیمیٹمز دے رہے ہیں, وہ آپ جو وہاں پہ تدبیرات کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی, تو وہ بھی کام نہیں آ رہی. تو کیا سب بے بس ہے؟ نہیں, وہ صرف اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ تو صرف اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کمٹمنٹ کی جا رہی ہے اس کو پورا کیا جائے. میں آپ کو سمجھانے کی سن لینا ماریا, ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ کراچی کے اندر 3600 میگا واٹ پیک کے اوپر گرمیوں کے اندر لوڈ ہے اور 2800 سے زیادہ بجلی نہیں آ سکتی. اب آپ جتنے مرضی بیان دے دیں, جتنا مرضی کریں, سو صرف اس لیے اب بات کیا ہو رہی تھی کہ غیر اعلانیہ نہ کرو, یعنی لوڈ شیڈنگ ہوگی کیونکہ بجلی کی کمی ہے, اس کو ختم کرنے, اس گیپ کو میں نے بڑا تفصیل سے سمجھایا تھا. اگلے 3 سال کے اندر
2100 سے زیادہ میگا واٹ کراچی کی سپلائی میں ایڈ کیے جائیں گے. یعنی یہ جو 2800 اس وقت سپلائی کر سکتے ہیں, میکسیمم 2850 سسٹینیبل, وہ تقریباً 5000 میگا واٹ تک لے کے جا رہے ہیں. تو حل تو وہیں سے آئے گا, حل جو ہے وہ سیاسی اسٹیٹمنٹ سے تو نہیں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ جو تھا نا کہ ریگولیٹ کر لیں, ایٹ لیسٹ لوگوں کو بتا دیں کہ کب لوڈ شیڈنگ ہوگی, وہ چیز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے. وہ بھی ایگزیکٹلی. اب اس تکلیف کے اندر صرف یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے سمر سے پہلے جب وہ ایڈیشنل کیپیسٹی آتی ہے تو کم سے کم ریگولیٹڈ ہو. اچھا وہ بھی ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی جو ہے وہ ذرا سی بارش ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے, اگر آپ کراچی میں رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا بارش کی 4 چھینٹیں پڑتے ہیں تو بجلی چلی جاتی ہے. اور یہ نیا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو 40 سال سے میں کراچی میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں انویسٹمنٹ کرانی ہے, اس سسٹم کو بہتر کرنا. چلے بس آخر میں چند سوالات نیب کے حوالے سے اس لیے کہیں گے, جو ترامیم ہے اس پہ ایک ڈیڈ لاک سا ہے آپ کی اور اپوزیشن کے درمیان, اور بہرحال آپ لوگ جو وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے, جو پی ٹی آئی کا موقف ابھی تک یہی ہے کہ جی وہ کچھ آپ سے ان ریٹرن این آر او یا ریلیف مانگ رہے ہیں اپنی لیجسلیشن میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. لیکن یہ نیب کے اوپر ابھی بات کہاں تک پہنچی ہے, کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ تو پچھلے کوئی 12-16 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیک اینڈ فورتھ گفتگو ہو رہی ہے. یہ پرابلم سالو کیوں نہیں ہو پا رہا, یہ ہو کیوں نہیں پا رہی ہے امینڈمنٹ؟ وہ بڑے مزے کی بات ہے, وہ 2 سال کہتے رہے کہ کون سا این آر او, ہم نے کس سے مانگا ہے این آر او, ہمیں بتایا جائے. اس کے بعد وہ باقاعدہ الحمدللہ تحریری طریقے سے 34 اس کی نیب قانون کی ترامیم انہوں نے لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دی کہ یہ رہا این آر او جو ہمیں چاہیے. وہ بڑا زبردست شہزاد اکبر نے کام کیا تھا. انہوں نے جو امینڈمنٹس تھیں اس امینڈمنٹ سے کس اپوزیشن کے لیڈر کے کیس ختم ہوتے ہیں وہ پوری ایک ٹیبل بنا دیا تھا. تو این آر او تو ان کو ایسا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جیسا این آر او کوئی نہ گزرا ہو. تو ظاہر ہے کسی صورت میں تحریک انصاف اس بات کو مان ہی نہیں سکتی. عمران خان کی سیاست ساری 22 سال جو جدوجہد کی ہے وہ اس لیے تو نہیں کی تھی کہ ان کو این آر او دے کے اور قانون کو ختم کر دیا جائے. ہاں ہمارے خیال میں نیب کے قوانین کے اندر کچھ ترامیم ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے کاروبار زندگی رک رہا ہے, انویسٹمنٹ اس سے اثر انداز ہو رہی ہے, یا بیوروکریٹ جو ہیں, سول سرونٹ جو ہیں وہ فیصلہ سازی کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. لیکن نیب قانون میں ترامیم ایسی کی جائیں جس سے سیاستدان کو کھلی چھٹی مل جائے کہ وہ چوری چکاری کر سکے. یہ نہیں ہونے والا. جتنا مرضی شور مچا لیں, جتنا مرضی بلیک میل. اس پہ ایک اور کلیریفیکیشن کر دیجئے. جو ایک مسودہ سامنے آیا تھا گورنمنٹ کی جو تجاویز تھی اس میں یہ تھا کہ شاید نیب چیئرمین کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے, وہ بالکل غلط ہے. پتہ نہیں کس نے وہ سوشل میڈیا, میں نے تو سوشل میڈیا میں دیکھا تھا, جو گورنمنٹ کا آفیشیل جو ہے وہ جو آرڈیننس پہلے ایشو ہوا تھا نا, اس آرڈیننس میں 1-2 چھوٹی ترامیم کی گئی ہیں. ہمارے خیال میں اس میں کچھ لوپ ہول رہ گئے تھے. صرف وہ گورنمنٹ کی چینج ریکمینڈڈ ہے. باقی وہ جو سب سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا وہ اللہ جانتے. سر آپ کی اکثر رپورٹیں پہلے وہ غلط فارمیٹ سوشل میڈیا پہ لیک ہو جاتا ہے, پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں تھا, یہ ہے اصل فارمیٹ, ذرا چیک کریں. وہ ہے ہی نہیں ہمارا, اللہ جانتا کس نے, کوئی بتا دے کس نے لیک کیا تھا. آپ کو پتا یہ جو کمیٹی تھی جس نے یہ نیگوشیٹ کرنا تھا اس کو اوریجنلی پرائم منسٹر نے مجھے کہا تھا چیئر کرنے کے. تو اگر مجھے نہیں پتا کہ وہ مسودہ کہاں پہ آیا تھا. کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا فیلر کے لیے مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا, اچھا اس پہ بڑا رد عمل آ رہا ہے واپس لے, یہ بھی تو یہ گیمز بھی تو ہوتی ہے نا ہلکی پھلکی معصوم سی. بالکل ہو سکتا ہے کہ یہی ہوا ہو کہ اپوزیشن والوں نے کہا ہو کہ ذرا فیلر تو چھوڑ کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا چلے, میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں نے فیلر چھوڑا ہوگا یہ مدت ملازمت والا. اس کے جواب میں پھر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پھر آگے وضاحتیں دے دی تھی. اے پی سی تو پھر آپ ہوتے نہیں دیکھ رہے, بس کنکلوڈنگ کوسچن ضرور کریں جی. اے پی سی میں کیا ساتھ بیٹھیں, پاکستان میں کووڈ کی حکمت عملی حکومت کی جو کامیاب ہوئی ہے اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. یہ جو ابھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم فیٹ ایف کے قانون نہیں پاس ہونے دیں گے چاہے پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے اگر ہمیں این آر او نہ ملا, اس میں جو ناکامی ہوئی ہے اس کے بارے میں سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچیں کہ یہ اس ناکامی سے کیسے سیکھا جائے. بہت ساری چیزیں ان کے ڈسکس کرنے کے لیے. سر یہ جادو کی چھڑی کون سی آپ لوگوں کے پاس کہ آپ کے تمام قوانین پہ اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اچھی بات ہے قومی مفاد کے اوپر ہی, لیکن باہر ڈس ایگری کرتے ہیں اور ویسے آپ کے تمام معاملات میں وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. یہ بڑی پرسویسو پاورز کس کی ہیں آپ کی اپنی جماعت میں؟ جب ہماری آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی مجھے 4 یا 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم کے ساتھ, اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی یہ میسج ہے. انہوں نے کہا کہ صاف کہہ دیا کہ نیب کا لا لے کر آؤ گے تو یہ فیٹ ایف کی چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. اس سے ایک شام پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اپوزیشن کے ساتھ. تو یہ صورتحال ہے.
مجھے بعد میں شفقت محمود نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اس دن میٹنگ میں نے کہا بالکل بلف کر رہے ہیں، کسی صورت میں یہ قوم کو فیس کر ہی نہیں سکتے کہ ہم بلیک لسٹ ہونے دیں گے اگر نیب کا قانون نیچے، یہ صرف دھمکیاں دینے والی بات ہے، بلیک میل کرنے والی بات کبھی بھی نہیں کریں گے. دے ول کم اینڈ ووٹ فار فیٹف، اور وہی ہوا الٹیمیٹلی. وسیع تر قومی مفاد میں ساری ووٹنگ ہوگی. بکری اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سب سے جو امپورٹنٹ بات بہت ساری سیاسی اسٹیٹمنٹ کے درمیان وہ یہ ہے کہ کووڈ کے حوالے سے خدا کے واسطے بھی احتیاط کیجئے، یہ خطرہ اس وقت ٹلا نہیں ہے. ڈونٹ بی ریکلیس اباؤٹ اٹ. پہلے ہم نے دیکھ لیا بطور قوم کیا قیمت ادا کرنی پڑی وہ 3-4 ہفتوں میں ہمیں. ذرا خیال کیجئے. بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے. شجرکاری مہم حکومت کی طرف سے جو لانچ کی گئی، بڑا اچھا انیشیٹو ہے، سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ملک بھر میں آج سے شجرکاری کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مہم کے تحت 35 لاکھ پودے جو لگائے جا رہے ہیں. اس کا دعویٰ کیا ہے گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان میں. اور اچھی بات یہ ہے جی کہ ایک ہمارا جو جسے کہتے ہیں گرین فٹ پرنٹ اس ملک میں جتنا بڑھے گا اتنا ہی آگے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے یہ ملک ایک بہتر طور پہ ہم چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ملک بھر میں پودے لگانے کا مقصد پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھنا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی فہرست میں پاکستان کا نمبر 8واں ہے. اور گزشتہ چند سالوں میں آپ نے اس کے اثرات دیکھے ہوں گے، جو سیلاب ہوتے ہیں، طوفان، بارشیں، شدید گرم موسم، اور جو ایک موسم کی بڑی ایک انپریڈکٹیبلٹی سے ہوتی ہے. یہ تمام وہ انڈیکیٹرز ہیں، فیکٹرز ہیں جو کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آپ سب اس وقت ایکسپیرینس کر بھی رہے ہوں گے. دنیا بھر میں ہو رہا ہے یہ موسمیاتی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں. اور کیونکہ درخت کم ہونے کے سبب فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار حد سے بڑھ جانے کے سبب موسمیاتی تبدیلی کی رفتار میں خطرناک حد تک تیزی ہو چکی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. گزشتہ سال ستمبر میں کلائمیٹ ایکشن اجلاس میں یونائٹڈ ان سائنس نامی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے دنیا بھر میں گزشتہ 5 سال یعنی 2015 سے 2019 میں بہت زیادہ جو پلانٹ ہے متاثر ہوا ہے. اور بہترین اس کا حل یہ ہے کہ درخت لگائے جائیں. زمین پر اس وقت 30% جنگلات ہیں جو کہ دن بدن کم ہو رہے ہیں. تو حکومت کی اس مہم کا ضرور حصہ بننا چاہیے ہے. یہ ایک اچھی کوشش ہے اور اس کے ثمرات آنے والی نسلیں بھی اٹھائیں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.